अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। अपोजिशन जमातों की तरफ से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया, जिसका उन्वान आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का आगाज रखा गया। आज कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के इख्तिताम पर मेजबान जो इस कॉन्फ्रेंस के थे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उन्हें 3 बार इसका जो वेन्यू, जो मकाम था कॉन्फ्रेंस का, उसको तब्दील करना पड़ा। और अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि होटल इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर कल कॉन्फ्रेंस हुई तो होटल बंद कर जाएगा, मगर हमारा फैसला है कि कल कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। सुनिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुल्क के किसी मामले के खिलाफ हो। एक हुकूमत आज वजूद में है जो आइन के नाम से घबराती है। ये कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में थी, लेकिन हुकूमत ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। इंतजामिया के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने आकर धमकी दी है होटल वालों को कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो आप पे करोड़ों का जुर्माना भी होगा और आपको बंद भी कर दिया जाएगा। हमें कहा गया कि कल आप कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नहीं कर सकते। कल ये कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा आईनी हक है। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन को जलसों के लिए एनओसी नहीं दे रही और अब 4 दीवारी के अंदर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी रोक देना इस अंदाज में, ये क्या जाहिर कर रहा है? क्या वजह है, क्यों हुकूमत खौफजदा है इस किस्म के इज्तिमात से? फिर पीटीआई, हम ये भी बात करना चाहेंगे अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के हवाले से कि पीटीआई की तरफ से ये एक तासुर था और एक इन जनरल भी एक तासुर था कि अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बन चुका है और कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक है। मगर आज शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी वजाहत कर दी कि ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होंगी, पहले एक मुत्तफिका सोच और एक मुत्तफिका अमल चाहिए। सुनिए। अक्सर कहा जाता है कि ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का है। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती, पहले एक मुत्तफिका सोच चाहिए, एक मुत्तफिका अमल चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, आज जेयूआईफे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी पीटीआई से ये शिकवा करते हुए कि अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले, उनका एक जो स्टेटमेंट है वो शिकवे की नुमा हम अंदाज में ही उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए गए थे हमारी तरफ से, 15 रोज गुजर गए हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। अलबत्ता मौलाना गफूर हैदरी की सरबराही में उन्होंने कहा कि हमारा वफ्द इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। तो अब क्या ये जो बयानात हैं, इससे पहले भी कामरान साहब कह चुके हैं कि अभी हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो इनसे क्या मुराद ली जाए? क्या अपोजिशन इत्तेहाद के कयाम और जो बुनियादी निकात हैं उसके ऊपर इत्तेफाक का मरहला अभी दूर है? और क्या मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली अपोजिशन की जमातों का कोई बड़ा इत्तेहाद बन भी पाएगा या नहीं? इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। दूसरी तरफ आजकल जो बात हो रही है वो पंजाब हुकूमत और उसके इश्तिहारात के हवाले से हो रही है। न सिर्फ पंजाब हुकूमत तनकीद की जद में आ रही है, बल्कि इस अंदाज में अखबारात में इश्तिहारात छापने वाले अखबारात भी तनकीद की जद में हैं। कल पंजाब हुकूमत का जो फुल पेज का इश्तिहार था वो तो ऐसी उससे तासुर मिला, ऐसी शक्ल में था कि जो पढ़ने वाला हो अखबार का वो यही समझेगा कि वो खबर पढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो पंजाब हुकूमत का इश्तिहार था, पेड कंटेंट था। आज मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत 60 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने 60 सफ़हात का इश्तिहार छपवाया है इन चंद अखबारात के अंदर, जिनमें पंजाब हुकूमत खुद ही अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बन रही है, अपने इक़दामात की तारीफ कर रही है। तो ऐसे अंदाज में इश्तिहारात छापने वाले अखबारात के ऊपर तो सवालिया निशान है ही, मगर अवामी वसाइल से इस अंदाज में अपनी तशहीर करना, क्या हुकूमत की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? इसके ऊपर बात करेंगे। और दिलचस्प बात भी आपको बताते चलें कि पीटीआई की तरफ से जो आज तक की जा रही है हुकूमती इश्तिहारात पर, वो खुद जब हुकूमत में थे तो 100 दिन मुकम्मल होने के ऊपर कुछ ऐसे ही इश्तिहारात छपवाए थे जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। और यही एक अलमिया है पाकिस्तान में कि अपनी हुकूमत में जब होते हैं तो अवाम के टैक्स पैसे से अपनी तशहीर करते हैं और उसके बाद फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं और बाद में तनकीद करते हैं। तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल चौधरी साहब पीटीआई के वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ हवालों से। इस प्रोग्राम में हमें हाफिज हमदुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे जो सीनियर रहनुमा हैं जेयूआईफे के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं सेनेटर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। ये बड़ी एक तशवीश की बात नजर आई जो शायद खाकान साहब ने थोड़ी देर पहले हमें बताई है। अपोजिशन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और उस पर वो भी करने की इजाजत नहीं उनको दी जाती। ये किस किस्म का हुकूमती रवैया? देखिए अफसर, ये तो मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन असल में पता नहीं सूरत हाल जो असल सूरत हाल है वो क्या है, मुझे तो इस बात का नहीं पता। वो ऑर्गेनाइजर है शायद, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजर है, लेकिन उनको तो नहीं आके उन्होंने बताया है कि हमें गवर्नमेंट ने भेजा कि हमें जो भी वहाँ पे आए वो कह रहे हैं कि पता नहीं पुलिस के लोग थे या किसी और डिपार्टमेंट के लोग थे। वो जिनकी तरफ उनका इशारा उनका वो नाम नहीं लेते, जिनको भी वो कहना चाह रहे हैं या जो उनके इंटेंशन में है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर कि अगर सियासी अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको होने दी, इसमें क्या मसला, कुछ भी नहीं।
مجھے تو ذاتی طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الائنس بھی بنتا ہے جو کہ نہیں بنے گا، جو کہ غیر فطری الائنس ہے، اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. نہیں لیکن آپ دیکھیں آج صبح سے یہ بات ہو رہی تھی سندھو صاحب، یہ اس طرح انڈر دا کارپٹ اس کو نہیں تھرو کیا جا سکتا. کانفرنس کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے اس وقت بھی بتایا کہ یہاں پہ انتظامیہ بھی آئی اور پولیس بھی 3 وینیوز ہمیں تبدیل کر کے وکلا نے ساتھ دیا تو اس جگہ پر کیا. تو کیا پھر حکومت کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کرنا چاہیے تھی؟ وزیر اطلاعات کو بیان جاری کرتے کہ ہم ڈی سی صاحب کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں یہ اس کے انعقاد میں. ایسی کوئی بات نہیں، وزیر اطلاعات بھی کریں گے اس کی ڈیفینیٹ، آ جائیں گے، آج پہنچ جائیں گے اور کینڈیڈیٹ تک. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، کسی بھی کوئی بھی جماعت ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کانفرنس ہوتی ہے، کچھ بھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں مجھے ذاتی طور پہ میں کہوں گا کہ اگر کسی نے کچھ ایسی بات کی بھی ہے تو نہیں کرنی چاہیے، ہونے دینی چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا ہو جائے گا؟ فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں حکومت کے اس رویے پہ؟ دیکھیے حکومت خوف زدہ ہے، اور حکومت اب صاحب نہ جلسوں کی، نہ کال میٹنگز کی، نہ اس قسم کی کانفرنسز کی اجازت دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جن بنیاد پہ وقوع پذیر ہوئی ہے اس کی بنیاد عوامی تائید نہیں ہے، اور عوامی تائید سے محروم حکومتیں پر اعتماد نہیں ہوا کرتی. اور یہی آج آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کیا جاتا تھا، تو آج پوری اپوزیشن جماعتوں کو کارنر کیا گیا ہے. اور حکومت اس چھوٹی سی بقول ان کے کہ جس کی تحریک کی کوئی ورتھ نہیں ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ ایک انفرادی شخصیات ہیں، جماعتیں بھی نہیں ہیں، ان سے بھی گھبرا گئی ہے. اور یہ اجازت نہ دینا اور بار بار وینیو 3 دفعہ تو میں نے، کیونکہ اس میں وکلا کا وہ ہمارا ہاسٹل ہے، اور وہ جو لیجنڈ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ جو آڈیٹوریم بھی ہم سپریم کورٹ بار کا ہمارا وکلا کا ہے، وہ ہم نے آفر کیا. وہاں پہ ہم نے ان کو کانفرنس کروائی گئی اور وکلا سے جو ہے. لیکن وہاں پہ کل جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کل کا دن اہم ہے، وہاں پہ کچھ ایسی شخصیات کے خطابات متوقع ہیں جو کہ حکومت کو، اصل حکومت کو پسند نہیں آتے. اصل حکومت کو، اصل اسٹیبلشمنٹ کو. آئی ول ناٹ اس کو میں رول نہیں کروں گا. ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت کی اپنی سے نہیں ہے. طاہر خلیل سندھو صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں، انہوں نے بالکل یہ بات کی، اور مجھے امید ہے ان کی پارٹی بھی یہ بات کری ہوگی، لیکن سنتا کون ہے؟ آپ وزیر اطلاعات کی بات کر رہی ہیں. اسلام آباد وزیر داخلہ کے ماتحت یہاں کے بادشاہ وہ ہیں، حکومت کے بادشاہ بھی وہی ہیں، اور انہوں نے ابھی تک ایسا عندیہ نہیں دیا یہ ڈی سی، یہ پولیس، یہ ان کے ماتحت نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ کے ماتحت ہیں، اور انہی کے احکامات کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، اور وہی سیبوٹاژ. وزیر داخلہ سے تو کیا جواب طلبی ہوگی؟ وہ تو پارلیمان کو بھی جواب دہ نہیں ہوئے. پلڈ ایکٹ کی جو پارلیمانی رپورٹ ہے اس کو سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. سندھو صاحب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خیالات سے آپ لوگ خوف زدہ ہیں، پیکا کا قانون ہو اس کے حوالے سے بھی یہی تشریح کی گئی کہ حکومت کیونکہ مینڈیٹ نہیں رکھتی عوامی، اس لیے آپ خوف زدہ ہیں کہ کہیں پر کھل کر اظہار رائے نہ ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ایک محاورہ بن گیا، جس طرح سے عام محاورے گاؤں میں بن جاتے ہیں، ادھر ادھر بن جاتے ہیں. کوئی کیوں عوامی تائید حاصل نہیں ہے؟ آپ ہمارے کام دیکھیں، لوگ کیا سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، جس کے آپ 60 صفحات کے اشتہارات چھاپ رہے ہیں. بات سنیں، ابھی کل افسر صاحب اپنا $2 ارب کا معاہدہ نہیں ہوا آذربائیجان سے. آج تاشقند میں جو بزنس کانفرنس نہیں ہوئی، کیا لوکل یو اے کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں آ رہے پاکستان میں؟ کیا کون سے کہاں پہ؟ کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ترسیلات روکیں اور ریمیٹنسز روکیں، کیا وہ زیادہ نہیں بڑھ گئی پہلے سے؟ اس صورت میں تو سندھو صاحب آپ خود سیاستدان ہیں، پنجاب میں بھی اپوزیشن کو جلسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالخصوص جو آپ لوگوں کا اسٹرانگ ہولڈ اس ٹائم آپ ظاہر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو ایکسپوز ہو جائیں وہاں پہ جو کارکردگی ہے اس کے مقابل کوئی نکلے ہی نہ باہر. اب سگومل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کہ ان کا پاسٹ کیا ہے، ماضی کیا ہے. جب تک پہلے نمبر پہ تو یہ جو بنا رہے ہیں یہ گرینڈ الائنس واٹس ایور، یہ کس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ساری کاموں کی موجب ہے، وہ ساری ہے، تو کیا یہ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ کیا مولانا صاحب چلائیں گے؟ کیوں نہیں چلائیں گے؟ اور دوسرا میں بتاتا ہوں نا، دوسرا کیا مولانا صاحب کے جو ابھی کامران مرزا صاحب ہمارے بھائی ہیں، سینئر ہیں ہمارے، انہوں نے 15 قادر کو لکھ کے دیا، ان کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ابھی ہم لوگوں سے پوچھیں گے، اور ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے وہ بلائیں گے، پہلے غفور حیدری صاحب سے ان کو بلائیں گے، پھر ان کو کعوہ بلائیں گے. مطمئن ہے کہ مولانا صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، غیر فطری اتحاد ہے اور یہ کچھ بھی نہیں. اور مجھے صرف اتنا کر دیں، چلو چھوٹی سی بات، باقی سب کچھ چھوڑ دیں. یہ 2018 کے الیکشن کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے دھاندلی کرا ہوگی، یہ ہوگی، 2018 کی معافی مانگ لیں.
کہ جی ہم سے وہ جو RTS بٹھا گیا ہم نے الیکشن کس کس بات کی معافی مانگے ہیں وہ بھی تو ایک فہرست فراہم کریں. نا یا تو اپنی غلطی دیکھیں, جب بھی الائنس بنتی ہے نا, جب مساق جمہوریت ہوتا تو اس کی پہلی شک پتہ کیا ہے کہ اگر آج تک ہم سے کوئی بھی غلطی کی ہے تو ہم عوام سے معافی مانگتے ہیں. یہ کس چیز کا, ابھی تو یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہے, یکجا نہیں ہے, اور نہ یہ کبھی بھی نہیں بننا. سب سے زیادہ مولانا صاحب کی پٹیشنز کدھر ہیں؟ KP میں پنجاب میں تو ایک پٹیشن بھی نہیں ہے ان کی. صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے, ایک تو آج شاہد خاقان صاحب نے بھی کہی کہ ایک ریلکٹنٹ رہتے ہیں آپ کے ساتھ اتحاد کی بات کرنے پہ. شاہد خاقان صاحب بھی ہمیں نظر آئے, وہ کہتے ہیں پہلے متفقہ نقطے پر اتفاق ہو اور پھر گرینڈ الائنس کے بارے میں بات ہو. تو الائنس کا کوئی اعلان کیوں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ؟ اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. پہلی بات کا میں جواب دے دوں کہ یہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, بالکل اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹکل افیئر میں انٹرفیئر کرے. اگر کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کوئی ادارہ کام کرے گا, بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض آرٹیکل 5 کے تحت کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آئین سے وفاداری نہیں کریں گے. اور اسی طرح اداروں کو بھی اپنے آئینی سفیر میں رہنا پڑے گا, رہنا چاہیے, اور وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج آپ پاکستان کی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام, معاشی جمود, پاکستان میں بڑھتا ہوا ٹیررزم, پاکستان میں آپ کے میڈیا کے اوپر لگائی گئی پابندیاں, اور پیکا جیسے لا لگا کے سوشل میڈیا اور کی وائس کیا کر کے. ایشو یہ ہے, اب یہاں پہ مجھے آپ اجازت دیں, ہم کیونکہ اتحاد کی بات اسی تناظر میں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اتحاد میں جنہوں نے شامل ہونا ہے ان میں کھل کر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو آئیڈیاز ہیں اس کی مخالفت کر چکے ہیں. انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی, صاحب اس کا بھی جواب دے دیں کہ اگر آئین میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, یا جس طرح سے چوہدری صاحب نے فرمایا ابھی انتہائی قابل احترام ہے, کیا آئین میں یہ ہے کہ آپ فوج سے مذاکرات کریں پولیٹیکل تو اس بات کی اچھا صاحب بھی مخالفت کر چکے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اتحاد کی آپ نے بات کی, اتحاد مختلف جماعتوں کا ہے, مختلف جماعتوں کے منشور ہیں, مزاج ہیں, اپنے اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں یک لخت رات بھر میں ایک نقطے پہ مرتکز ہو جائیں, مشکل ہوتا ہے. تحفظات ہیں, یہ UI کے تحفظات بھی ہیں, PTI کے تحفظات بھی ہیں, اور انہی تحفظات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. لیکن کچھ کامن گراؤنڈز تو ہوں گے. ہاں جی, کامن گراؤنڈز کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے, آپ دو چیزوں پہ غور کیجئے. ایک, پہلے جو حکومت کے ساتھ PTI کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن اور اسیران کے مقدمے. یہ جو الائنس کی بات ہو رہی ہے اس پہ 3 اور نقطے ہیں, ان میں نہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے نہ یہ پارٹی اسپیسیفک ہے. 3 نکات ہیں: ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی, ملک میں قانون کی حکمرانی, رول آف لا, ملک میں بنیادی شہری حقوق کی وائلیشن کو روکنا جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی عدم موجودگی میں ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 نکات ہیں جس کے اوپر پہلا اعلامیہ اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانے کے بعد آیا, جس میں متفقہ طور پہ تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے, مستعفی ہو, اور ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ اور الیکشن کمیشن کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن آگے بڑھنے کی راستہ ہے. یہی محمود خانہ چکزئی صاحب کے کھانے پہ ہوا. ہم ان 3 نکات کو لے کے چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم وکلاء کو, صحافیوں کو, ملک کے اسٹوڈنٹس کو, کسانوں کو, تاجروں کو, ملک کے جو آپ نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی, جن کو قومی ادارے میں ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کریں, ہم اس کے اوپر ظاہر ہے مولانا صاحب کی اپنی ایک جماعت ہے, ان کا رینک اینڈ فائل ہے. ہم نے دیکھیے جو شدت تھی ہمارے اپنے تعلقات میں, اب تو ہم بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کی بات بھی کر لیتے ہیں, کوئی مذاق بھی ہو جاتا ہے, بات سن لی جاتی ہے. یہ ہم نے اعتدال پہ لائے, اور اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کامران مرتضیٰ سمیت یہ UI کی لیڈرشپ کا, اور اسد کیسر, اسد عمر, یا جو ہمارے عامر ڈوگر, جو حامد رضا صاحب, علامہ ناصر عباس جیسے لوگوں کا ایک بہت رول ہے. ان میں سے کس کو اختیار ہوگا یہ بھی تو ایک سوالی نشان ہے. ہماری کوشش ہے حافظ حمداللہ صاحب بھی جوائن کریں تاکہ وہ JUI کا یہ جو لیڈ ہے نا, اس کی لیڈ کرنا اور اس کو کس سے کرنا, یہ اتحاد کے انٹرنل مسئلے ہیں. پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں شاید اتحاد کی امامت پہ بہت زیادہ ہمارا ضد بھی نہ ہو,
چلیں ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں خان صاحب کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب کے حوالے سے وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. سینیٹر صاحب, یہ جو کشادہ ذہن پی ٹی آئی اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ رکھ کر بات کر رہی ہے, ابھی جیسا فیصل صاحب نے کہا کہ ہم نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی, جن کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوتا رہا ان کے دور میں, وہ بھی ساتھ ان کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے, تو جب پھر یکجا ہو کے بات کریں گے تو یہ جمہوریت, آئین کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی تو موضوعات ہوں گے ہی. مولانا صاحب تو سیکیورٹی حوالوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں ریٹ ہی نہیں ہے حکومت کی, تو پھر کیسے آپ ان کو مقابلے کی آزادی کے آپ نے بھی بات کی ہے. یہ کہتے تھے ان کے جو ایک لیڈر صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, کہ ہم جسٹس صاحب کو, مرزا افریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں مانتے, ہم فلان جسٹس کو چیف جسٹس مانتے ہیں. یہ کل پھر کیوں مذاکرات کر کے ان کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو مانا تو انہیں وہاں پہ گیا نا یہ, اور اپنے نکات دے کے آئے ہیں. آئینی پیکج کا انہوں نے بات کی کہ آپ آئینی پیکج دیں, آئینی پیکج پہ ایک بھی بات انہوں نے نہیں کی. جو صاحب نہیں تھے ساتھ, کانسٹیٹیوشن لائر ہے, ویری سینئر کمپیٹنٹ لائر ہے فیصل چودھری صاحب, یہ اس میں نہیں تھے اس ڈیلیگیشن میں, تو کیا کسی نے وہاں پہ بات کی ہے ایسی کوئی؟ نمبر 2, آج مجھے سمجھ اصل میں آج سمجھ آئی ہے فیصل چودھری صاحب سے کہ بات سے کہ مذاکرات ہو کیا رہے ہیں ان کے, یا کیا ہو رہا ہے کہ 7 دفعہ انہوں نے کھانے میں ذکر کیا کہ ہر دفعہ مذاکرات میں کھانے کے بعد ہم نے یہ بات کی, کھانے کے بعد ہم نے یہ بات کی. اصل کا مطلب صرف یہی ہے, کھانا پینا, کہوا پینا اور سارا کام ختم, کوئی اتحاد نہیں بننا. اور دوسرا مولانا صاحب کی وہ رائے تھی, شاہد خان عباسی صاحب کی رائے تھی, مطالبہ نہیں ہے الیکشن. ان سے پوچھ لیں کسی جگہ پہ مطالبے کا لفظ استعمال کیا گیا ہو, اور اگر پہلا الیکشن کرانا ہی ہے تو کے پی توڑ دینا. مولانا فضل الرحمان کا پہلا مطالبہ پورا کرے, کے پی توڑے. 2018 کی جو پہلے بھی آپ کے مشورے پہ عمل کر کے لوگوں کے ساتھ 2018 میں انہوں نے جو RTS والا الیکشن تھا اس کی مولانا سے معافی مانگے اور وہاں پہ ساری بات کرے گا. اور جب مولانا صاحب معافی کا تقاضا نہیں کر رہے تو سینیٹر صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, میں نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ جب گھر دے وچ ڈانگا پئی ہیں تو محلے چ پھولا دے ہارے نے ان کے نہیں پانے نے, ان کے تو اپنی بات میں اندر جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. مروت ادھر ہو گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا. چلیے اب میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, حالانکہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, مجھے نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. درگزر کا یہ عالم ہے کہ خان صاحب اچکزئی صاحب کی میمکری کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جلسے میں اچکزئی صاحب نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں نے بھی جواب دے دیا تھا اسمبلی میں تو میں معاف کر دیا, درگزر ماضی کو. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, معاف کرنا ایک علیحدہ بات ہے, معاف کرنا, لیکن اصل میں یہ ہے کہ پھپے کوٹن کا رول نہ ادا کریں, یہ سیاسی رول ادا کریں, نہ کوئی اتحاد بننا, نہ کوئی انہوں نے شہزاد خلیل صدر صاحب آپ کی جماعت نے نا, آپ سے احترام بھی ہے میرا بڑا, کہ جی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا سی, انہوں نے دیکھو باجی ویکھو انہوں نے انج کیا سی, بھائی اے نہ کرو, تسی بھولے پالے نہیں ہیں, آپ اتنے بھولے نہیں ہیں, آپ یہ پھپے کٹنوں والا رول نہ ادا کریں. کوئی کچھ نہیں ہونا, کوئی کچھ نہیں. اچھا یہ کوئی ویسے برا لفظ نہیں ہے ہمارے پنجابی میں, بائی دا وے, مطلب آپ کا آڈینس جو ہے آپ کا مائنڈ بھی نہیں کرتا. کل نہیں, کل ڈان والے کہہ جائیں وہ ہو جی ہمارے ورڈ میں. نہیں فیصل صاحب, مجھے بریک کی طرف یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے. آپ نے جو پھپے کٹنی والی بات کی, کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے امریکی سینیٹرز کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز شکایتیں لگا رہے تھے حکومتی وزراء کے, تو یہ ایک کیفیت ہے جو کسی بھی جماعت میں آ جاتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, کوشش ہوگی ہماری JUI کا موقف بھی ہو. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. آج کل خبروں کا موضوع ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جو تشہیر اپنی کی گئی ہے اشتہارات کے ذریعے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. سینیٹر صاحب, کیا وجہ بن رہی ہے اپنی اس انداز میں تشہیر کرنے کی؟ نہیں, کس انداز میں, کوئی ایسا کوئی چھوٹا یا انوکھا انداز نہیں ہے, ایسے سارے کرتے ہیں سارے لوگ. اور مریم صاحب نے تو بہت زیادہ, دیکھیں آپ لیپ ٹاپ نہیں دیے, کیا لوگوں کو جو اپنا ہے اپنا یہ جو ہے اسکالرشپ بچوں کو نہیں مل رہے, کیا مائنورٹیز کے لوگوں کو کارڈز نہیں مل رہے, کیا گھروں کی تعمیر نہیں ہو رہی, کیا لوگوں کی جو یہ ہے اپنا سولرز ہیں, تو یہ سارے کام حکومت کے فرائض نہیں ہیں سینیٹر صاحب؟ فرائض تو ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا. جس طریقے سے اس کو اشتہار نکالنے کے پیچھے کیا مقصد کوئی ایسی بات اس میں غلط بات کیا ہے. ایک صفحے کا اشتہار تو ہو سکتا ہے, اس میں تمام کارکردگی بتائی گئی, نہیں, اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ایسی کوئی عوام کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے, اگر کوئی اویئرنیس کیمپین ہو, کوئی پولیو کے حوالے سے ہو, کوئی ڈینگی کے حوالے سے ہو, وہ تو سمجھ آتی ہے. بھی کہا کہ بالکل فری بنائیں گے اس کے پولیو کے حوالے سے, یہ بھی ہے. اور آپ کام تو دیکھیں, ابھی تو کم ہے, ابھی تو اور اشتہار آئیں گے. ابھی بہت جتنے مریم صاحب کام کر رہی ہیں اس میں تو ابھی یہ بہت تھوڑے صفحے ہیں. چلیں اب تو آپ اناپولوجیٹکلی یہ بات کریں. فیصل صاحب, میں کیونکہ JUI کا موقف جاننے کے لیے قیام انتظار میں ہیں, لیکن بریک سے پہلے جو سینیٹر صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا کہ آپ لوگ چیف جسٹس کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کا وفد, کہا تو یہ گیا تھا چیف جسٹس سے اپوزیشن کا وفد ملے گا, لیکن وہ صرف PTI کا وفد تھا, تو اس میں کیا ان کو یہ بات بتائی کہ ان کو آپ معزز چیف جسٹس صاحب کو چیف جسٹس نہیں مانتے؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں, ہمارا ان سے شخصی اختلاف نہیں ہے, ہمارا چیف جسٹس صاحب سے ایک اصولی اختلاف ہے. ہم سینیورٹی پرنسپل کو تسلیم کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بار ایسوسیشنز کا جو مطالبہ تھا لانگ سٹینڈنگ, جس کو بعد میں کورٹ نے بھی اڈاپٹ کیا اور پھر 18ویں ترمیم میں سینیورٹی کا پرنسپل اڈاپٹ کیا گیا, اس کو انڈو کرنا, اس کے پیچھے مطمع نظر عدالت کی آزادی کو
کٹیل کرنا اور ونگ کلپنگ. اور اب مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس کے بعد آئینی ترمیم کے بعد جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی وہ آئین کی بھی توہین کی گئی. اور لیکن ان باتوں کو ایکنالج کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو خان صاحب نے خط لکھا تھا وہ تو چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ آئینی بینچ ہی سنے گا. وہ خط جو ہے وہ ڈوزیئر تھا, وہ کسی اور میں تھا. یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ, اور میں خود بھی محسوس کیا اور میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ اپوزیشن کا لے کے جانے جا رہے تھے وفد, تو اس میں دوسری جماعتوں کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی. اور وہاں پہ تاکہ اپوزیشن کی ایک اتفاق و اتحاد نظر آئے. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے. اور دوسری یہ جو اشتہارات کی آپ بات کرے تھی, اس سے مجھے آپ اجازت دیں میں حافظ صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں, پھر وہ ایک سینٹنس اس کے بعد ٹوٹل حافظ صاحب, کیونکہ obviously حافظ صاحب deserves more time. میں نے تو سوچا کہ معاشرتی علوم کی کتاب ہی نہ لکھتے ہیں بی بی کے اوپر. وہ سارا جھوٹ ہوتا تھا بچپن سے لے کے اب تک. یہ بھی ان کی معاشرتی علوم کی کتاب میں ڈال دیں. بی بی نے گھر سے دیے, بی بی نے پلے سے دیے, بی بی نے کون سا تیر مارا کہ آپ نے 60 سے چلے اس پہ آپ دیکھیں یہ تو درختوں کا دیتے کہ اتنے درخت لگائیں گے, اتنی پناہ کو ہے درخت پائجن ایسی کیڑا کو کر لائیں گے. چلے میں حافظ صاحب کو شامل کر, اس پہ ہی آگے بات ہوتی رہے گی کیونکہ ہم نے تو کام کیا تو اشتہار چھاپے. چلے اس پہ کیڑا کام کیتا, سارے کام کیے کی کام کیتا. لا چلے فیصل صاحب, انہوں نے کم از کم 100 دن مکمل ہونے پہ آپ لوگوں نے خالی صفحہ چھوڑ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہم مصروف تھے, تو انہوں نے کچھ لکھا تو ہے اس کے بیچ میں. یہ ایک طرز رہا ہے جو بھی حکومت میں رہتے ہیں ان کا. حافظ عبداللہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جے یو آئی کا موقف جاننے کے ہم منتظر ہیں. پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ عام تاثر, بلکہ پہلے آپ اپنا موقف دیجیے. آج ایک اپوزیشن کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں جو 2 روزہ کانفرنس ہے. شاہد خاقان صاحب نے بتایا کہ حکومت نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے اس کے مقامات کو تبدیل کیا گیا, اور اب بھی کل اسی وینیو کے اوپر بہت دباؤ ہے ہوٹل مالکان کے اوپر. اس حکومتی رویے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس حکومتی رویے سے جو آپ نے سوال کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو سیمینار یا کانفرنس, اپوزیشن میڈیا یا وکلاء کی اکٹھ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو اجازت نہیں دینا, یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ جمہوریت کی بھی نفی ہے, یہ آزادی اظہار رائے پہ بھی ایک جمہوریت کے نام پر ایک حملہ ہے. اس کو میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں. اگر فرض کرے پی ٹی آئی پر الزام یہ لگایا جاتا ہے, اگر میری پارٹی ہو مجھ پر یہ الزام لگایا جائے کہ یہ آتے ہیں پشاور سے اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں یا ایران لاہور پہ حملہ آور ہوتے ہیں, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, کہنے کی حد تک اتفاق میں نہیں کروں گا. لیکن یہ جو اپوزیشن قیادت ایک ہوٹل میں وہ ایک سیمینار 3 گھنٹوں کا یا 4 گھنٹوں کا جس میں میڈیا والے بھی ہوتے ہیں, سینئر آپ کے اینکر پرسن, آپ کے صحافت کے صف اول کے دوست اور احباب, ہمارے خواتین بہن وہاں ہوتی ہیں, آپ کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں؟ یہاں تو یہ تو توڑ پھوڑ کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ تو گالی دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ تو پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ تو گراؤ جلاؤ مار داڑ کے لیے تو نہیں آ رہا ہے, یہ تو سارے قومی سیاسی قیادت ہے. وہ آپ معلوم ہے سابق وزیر اعظم مولانا صاحب آج اس میں شریک نہیں ہوئے, آپ لوگوں اصل میں مسئلہ ہے. تو جب یہ لوگ ان کی اکٹھ ہوتی ہے ان کو اجازت نہیں دینا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے زیادہ میرے خیال میں بدنامی, ناکامی, جمہوریت کے چہرے پر سیاہ داغ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ پارٹیاں جو حکومت میں ہیں اس رویے کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہنا, اس حکومت کو جمہوری حکومت کہنا, اس پارلیمنٹ کو خود مختار پارلیمنٹ کہنا اور اس سیاست کو جمہوری سیاست کہنا, میرے خیال میں میرے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث ہے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, چونکہ مولانا صاحب ملک سے باہر ہے, وہ پہلے قطر گئے تھے, ابھی وہ سعودی عرب میں ہیں, عمرے پہ چلے گئے, شاید 2 ہفتے 3 ہفتے تک وہ وہاں ہوں گے, پھر وہ آئیں گے ادھر. تو مولانا صاحب غیر حاضر یعنی کل کے سیشن میں بھی وہ نہیں ہوں گے. اب مجھے حافظ صاحب یہ بتائے گا, ایک اپوزیشن اتحاد بننے کے حوالے سے میڈیا میں تو ایسے بات ہو رہی تھی کہ تمام چیزوں پہ اتفاق ہے اور مولانا صاحب اس کو غالباً لیڈ کریں گے, ہر طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اتحاد کا حصہ بننے کے لیے جو تحفظات اسد کیسر صاحب کو بتائے ان کا جواب نہیں آیا. تو کیا وجہ بن رہی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا, رویہ ہے کچھ دوسری طرف سے, کیا وجوہات؟ میں نے بار بار کہا ہے, کل بھی میں نے کہا
کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے مثبت رابطے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مختلف ادوار میں رابطے ہوئے ہیں. ابھی جو الائنس کی طرف گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی، اس سلسلے میں بھی پی ٹی آئی نے رابطے کیے. مولانا صاحب سے ان کی بیٹھک بھی ہوئی، اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر میرے خیال میں زہرانہ بھی ہوا، اسد کیسر کے گھر پر بھی ایک نشست ہوئی. اور جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہے، کامران صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ جب بھی آپ الائنس کی طرف جاتے ہیں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج 12-14 سال سے رہا ہے، ایک بہت فاصلے رہے ہیں. اس کو کم کرنے کے لیے کافی کام ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹیوار کی ضرورت ہے، چند چیزوں پر اتفاق کی ضرورت ہے، پھر اس کو ایک الائنس کا شکل دینا. تو لہٰذا وہ بہت سے مراحل ہے، وہ باقی ہے. تو جب وہ ہوں گے پھر اس کے بعد ہم چل سکتے ہیں. فیصل صاحب، خان صاحب جب بات کرتے ہیں اڈیالہ سے، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ اطلاعات تھی کہ گنڈا پور صاحب سے سخت رویہ اپنایا، اعتراض کیا کہ وہ مولانا صاحب کے خلاف بیان بازی کیوں کرتے ہیں، اور بیان بازی رک بھی گئی اس کے بعد. اس وقت وہ کتنے پر امید ہیں مولانا صاحب کے اس اتحاد میں کہ وہ شامل ہو جائیں گے؟ کیا ان کو تشویش ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو ان کی قیادت ہے وہ مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کر کے ان کو اس اتحاد میں ابھی تک کیوں شامل نہیں کر پا رہی؟ یا کہیں نہ کہیں یہ جو سپیس بنے گی اس کا حکومت فائدہ اٹھا کے مولانا کو قائل نہ کر لے، جو ہو چکا 26ویں ترمیم میں؟ اس کا ڈر ہے خان صاحب کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں کیونکہ بہت ساری چیزوں کا براہ راست اس کا حصہ بھی ہوں، اور عمران خان صاحب سے اس بارے میں تفصیلاً گفتگو بھی ہوتی رہی. سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ جو تحفظات ہیں کہ ان کے جو نکات ہیں وہ 15 نہیں ہیں، غالباً تھوڑے ہیں، ان پہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے عمران خان صاحب کی، جو یہ جو طوالت ہے تاریخوں میں، یہ غالباً اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہاں پہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات آگے نہ بڑھ سکیں. اتحاد میں شامل ہونے کے حوالے سے ایسے کیا ہی مطالبات ہو سکتے ہیں جس کے اوپر اتنی غور کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جیسے ابھی حافظ صاحب نے فرمایا ہے، میں نے ان کے آمد سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ بہت شدت تھی ہمارے دونوں جماعتوں کے معاملات میں، اور اس شدت کو ہم نے کم کیا ہے. دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کی بھی میں نے تعریف کی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو ظاہر ہے، میں میڈیا پہ لا کے اس وقت تو ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس وقت ان پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دونوں جماعتوں کے اندرونی معاملات ہیں. اور ہماری کمیٹی ہے اسد کیسر صاحب کی اور کامران مرتضیٰ صاحب کی، یہ ان کے دوران امانت ہے. اور اس کے جو عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے یہی پیغام دیا گیا تھا جو کہ میں نے پہنچایا، جو بیانات سے متعلق آپ نے فرمایا بالکل ایسی بات تھی، اور انہوں نے اس پہ خفگی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ کو سیاست میں چاہیے صاحب خان صاحب مکمل مطمئن ہیں کہ مولانا صاحب 26ویں ترمیم کی طرح حکومت کے ساتھ نہیں بات چیت کر کے معاملات طے کر لیں گے؟ 26ویں ترمیم میں آپ اس کو وہ ٹویسٹ میں عرض کروں نا کہ جو میڈیا میں دیا جا رہا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. 26ویں ترمیم میں ایک مطمع نظر جے یو آئی کا تھا، ایک ہمارا مطمع نظر تھا، اور جے یو آئی کا خاص کر عدلیہ سے متعلق جو شکیں ہیں، باقی تو 5 اس میں ایسی شکیں ہیں جو کہ سود سے متعلق ہے، اسلامک بینکنگ سے متعلق ہے، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں. جو عدلیہ سے متعلق شکیں ہیں اس میں جے یو آئی کا استدلال تھا کہ آئینی کورٹ بنائی جائے. پھر اس میں ہماری طرف سے جو شروع میں شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کا، یہ مجھے تو خود مولانا صاحب نے بھی مجھے بتایا. اب وہاں پہ 26ویں ترمیم میں جو جس طرح سے جو ہمارے لیے مسئلہ حکومت نے یہ کریٹ کیا، اکتوبر میں جو قائد پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں ان کو سولیٹری میں قید کر دیا گیا، اور ان کو پھر ان کے ساتھ غیر جو انسانی اور غیر قانونی سلوک جو باہر قیادت ہے انہوں نے کیا فیصلے کیے، اس میں پھر یہ ہوا نا کہ ہم نے احتجاجاً پھر ہم نے اس میں ووٹ نہیں دیا، اور ہم نے اس میں یہ کیا، اور یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. دوسری بات ایک اور میں آپ کو دیکھیں، میں صرف لاسٹ انسٹنس، اپوزیشن کی تحریک اتحاد میں بہت مضبوط ہوتی ہے، چاہے حکومت جتنی مرضی طاقتور ہو. بھٹو صاحب کے خلاف ایم آر ڈی کی تحریک ہو یا پھر اے آر ڈی کی تحریک ہو، یاد رکھیے گا چھوٹی جماعتیں یا بڑی جماعتیں میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے ان کا یکجا ہونا اور ان کا یکسو ہو کے آواز اٹھانا.
اس فسطائیت اور جبر کے خلاف، اور یہ پولیٹیکلی بہت میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. اب یہ سینیٹر صاحب آپ نے حافظ عبداللہ صاحب کی بات سن لی، وہ بڑے پازیٹیو نظر آتے ہیں اور اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے بڑی یہ توانا آوازیں ہیں جو اکٹھی ہو جائیں. اگر مولانا کی کیا ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو اتنا اطمینان دیتی ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کو ایڈریس کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں اب سب سے پہلے مولانا صاحب نے جو حافظ صاحب نے فرمایا، میں ظاہر ان کی اپنی جماعت کا موقف ہے تو میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں اس پہ کرٹیسائز کروں، لیکن میں اپنی رائے ضرور دے سکتا ہوں. مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے اور انہوں نے پہلے بھی ان کو ڈسیو کیا ہے. میں آج آپ کے اوپر ڈسیو کیا ہے، انہوں نے دھوکہ دینے کو کہتے ہیں ڈسیو کرنا. میں حافظ عبداللہ صاحب بٹرے کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چوہدری صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار شخص کے سامنے جو سینئر لائر ہے، کہ یہ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے جو کچھ ان کے لیے کیا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے بلاول صاحب نے. اور 26ویں ترمیم میں کامران مرزا صاحب کو آپ بات کریں ان سے، اب بھی بے شک کر لیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب واز آن بورڈ، پوری 26ویں ترمیم میں آن بورڈ تھے. یہ میں اوپن پوری ذمہ داری سے بات کروں، ورنہ میں بھی فیک نیوز کے زمرے میں آ سکتا ہوں. یہ آن بورڈ تھے وہ ساری پوری کی پوری 26ویں ترمیم میں. اور احمد ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن احمد ڈوگر ایک پولیٹیکل ورکر ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ایک لائر ہے، سینئر لائر ہے، کمپیٹنٹ لائر ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن احمد ڈوگر صاحب میں بتاتا ہوں نا، احمد ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہم خان صاحب سے بات کر کے بتائیں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 26ویں ترمیم کے بارے میں پوچھا نہیں گیا. وہ تو خان صاحب نے جو بیسیکلی مولانا صاحب، میں نے پہلے کہا کہ زیر ایک سیاستدان ہے اور عوامی پاور ان کے پاس، انہوں نے نہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے جو کیا مولانا صاحب نے، وہ جو اس کا ڈنگ تھا اصل میں، جو جس باتوں سے ڈر رہے تھے وہ سارا نکال کے جو بلاول صاحب نے محنت کی ہے واٹس ایور، وہ ترمیم پوری کروائی جو ان کی منشا تھی. یہ تو ابھی سیلریز کی بات کر لیں. اب چھوٹی سی بات ہے، ضمن بات والا کہ پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ان کے 67 MNs کے دستخط ہیں اس پہ کہ ہاں سیلری بڑھائی جائے. سینٹر میں سے 2 سینٹرز کے دستخط نہیں، باقی سب کے دستخط ہیں کہ سیلریز بڑھائی جائے. جب جائیں بھی کامنالٹیز کامن فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ساتھ اور دوسرے نمبر پہ جو اپنا کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ نہیں بننا. اور کامران مرزا صاحب نے جو کہا وہ 15 ہی سکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اور پھر ایک اور طریقہ کار ہے. 15 چلے میں کیا کچھ پوچھوں گی 15 سکے ہیں. اور اس میں دوسرا یہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے کامران مرزا صاحب نے کہ پہلے ہم شورا، ان کی طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے جمعیت علماء اسلام کا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم بات کریں گے اپنے شورا سے، اس کے بعد اپنے ورکرز کو سیٹسفائی کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کوئی اتحاد نہیں بن رہا. بھائی جان JUI کا موقع وہ دینے اپنا ہی بھی دے دو. چلے میں ایک بریک کی طرف میرا موقع بھی ہے کہ اتحاد نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. پھر حافظ صاحب سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. بڑے سخت الفاظ ڈسیو کے، دھوکہ دینے کے الفاظ استعمال کیے گئے مولانا صاحب کے بارے میں. تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. چلے ان کے ساتھ انہوں نے کیا. چلے پھر PTI سے بھی پوچھیں گے یہ بات. لیکن دوسری طرف PTM کا صدر بنا کے ہم مولانا صاحب نے بھی ملک کی صدارت کسی اور کو دی. ہم نے ڈسیو کرنے کے الفاظ مولانا صاحب نے حکومت کے حوالے سے استعمال کیے تھے 26ویں ترمیم میں. تو کیا اس کے اوپر بلاول صاحب کا بھی ایک موقف آیا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 26ویں ترمیم اور اس میں مولانا کا جو رول تھا اس پہ بات ہو رہی ہے. حافظ عبداللہ صاحب، اب اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں، آپ ایک اپوزیشن اتحاد میں جانے کے ایک سلسلہ ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، اپوزیشن کی جو مین جماعتیں ہیں ان میں سے مولانا صاحب کو کردار کی طرف دیکھا جا رہا ہے. جو 26ویں ترمیم کے دوران ہوا، اب ان کی طرف سے دھوکے کا الزام، بٹرے کرنے کا الزام آپ پہ لگے یا آپ کی طرف سے، جس طرح سندھو صاحب نے دونوں طرف ہی بات کی ہے، تو کیا جذبات ہیں؟ چلے ایک طرفہ ہی سمجھ لیں اس کو. JUI کے اس وقت کیا جذبات ہیں؟ میری ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب. JUI کے مولانا صاحب کے کیا جذبات ہیں 26ویں ترمیم کے معاملے میں؟ آپ کا جو کردار تھا. بات یہ ہے کہ اب صاحب میں بار بار کہہ چکا ہوں اور مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں، 2-3 ایسے مجالس میں تو میں حاضر رہا ہوں کہ اس میں PTI کے دوست سلمان راجہ، روف حسن اور اللہ آپ کا بھلا کرے علی گوہر صاحب، کبھی اسد قیصر، کافی حد تک بلکہ اکثر چیزوں پر PTI کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، آن بورڈ لیا ہے. اور جو وہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کیا، یہ خود مولانا صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے کہا آپ ووٹ نہ کریں. ایسی بات ٹھیک ہے نا، بالکل درست بات. یہاں تک تو یہ. اب آئیے اس بات پر، 56 کلاسز پر مشتمل ایک آئینی مسودہ تھا، اتفاق ہوا 22 پر. جی. تو یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا. اب اس میں وہ کیا کیا شامل کرنا چاہتے تھے، جو وہ شامل کرنا چاہتے تھے آئینی ترمیم کی صورت میں وہ نہ کر سکے، کیونکہ JUI بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، PTI کی بھی رزش تھی، احتجاج تھا. انہوں نے وہ پھر آپ کو یاد ہوگا سمپل قانون سازی کے ذریعے وہ سب کچھ انہوں نے کروایا. جہاں تک یہ بات ہے کہ PTI نے JUI کو دھوکہ دیا، آج تک تو میں نے
میری پارٹی کی کسی قیادت سے نہیں سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو دھوکہ دیا. باتیں ہوتی ہیں کہ لیکن حکومت نے تو مولانا کو ابھی دھوکہ دیا. میں آؤں گا اس بات پر. اب اگر دھوکے کی بات ہے تو پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے ہمیں ڈسا, ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور جب پی ڈی ایم حکومت میں تھے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے. یہی مدارس کی رجسٹریشن کی بل تھی, فلور پر آیا, ایجنڈے پہ آیا, اس کے ایک دو وہ بھی پیش ہوئے, لیکن پھر روک دیا گیا کہ یہ اوپر سے فرمان آیا. اب اوپر کہاں سے فرمان آیا؟ ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن دونوں ایوانوں سے پاس ہوئی, وہ قانون سازی ہوئی, لیکن کہاں سے رک کیا گیا؟ اور پھر جو دینی مدارس کی تنظیمات کے قائدین اور مولانا صاحب کے مقابلے میں علماء لا کے انہوں نے پریس کانفرنس ان سے کروایا. اس لیے میں کروایا کہتا ہوں کہ 2-3 وفاقی وزیر اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے, جس میں عطا تارڑ بھی تھے, مذہبی امور کے وزیر سالک بھی تھے, اس میں خالد مقبول صدیقی یا کون اس میں وہ بھی تھا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب حکومت پارٹیوں میں شامل حکومتی پارٹی بڑی 2 پارٹیاں پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی اور پی ڈی ایم حکومت کے زمانے میں بھی, پھر الیکشن کے زمانے میں بھی, الیکشن کے بعد بھی, آج بھی یہ سب کچھ ہوا. لہٰذا ہم یقین جانیے باوجود اس کے کہ مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی, لیکن ابھی آپ کی پیکا ایکٹ ہے نا, اس بارے میں آپ کے صحافی حضرات گئے تھے. مولانا صاحب نے ان کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا مصنف کو آنے دے, اس پر مشورہ کریں گے. 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے لیکن زرداری صاحب نے مولانا صاحب کی اس درخواست پہ عمل نہیں کیا. کلوزنگ کامنٹس دونوں مہمانوں کے. بلاول صاحب کا, فیصل صاحب یہ کامنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو ہم نے کردار اپنا کریڈٹ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ کمپرومائزڈ ترمیم ہے, کمپرومائزڈ شکل میں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 26ویں ترمیم ایک کمپرومائز شکل کے اندر ہے جو مولانا صاحب دیکھیے بلاول صاحب کے مجھے کانٹیکسٹ نہیں پتا بیان کا, لہٰذا میں ان کے بیان پہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس زمانے میں جے یو آئی کی لیڈرشپ کا بڑا پازیٹیو رول تھا. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک میں مسلط رہنا چاہتے تھے, وہ نکالا گیا. اس میں کچھ اور باتیں تھیں جو کافی خطرناک تھی. ملٹری کورٹس, سرویلنس کا ملٹری کورٹس کا جو مسودہ جو حکومت کا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا. اس کی کافی زیادہ سٹنگز نکالے گئے. لیکن بعد میں یہ بات مولانا صاحب نے خود بھی کہی اپنے انٹرویوز میں بھی اور ہم سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے روح اور الفاظ کے خلاف کر کے آئین کی توہین کی گئی. یعنی 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کی, پھر اس پہ آپ نے یہ کہا ان سے کہ سینئر موسٹ جیسے بنائیں گے, لیکن پھر قانون سازی اس طرح کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو پرپز ہے, آبجیکٹ ہے, اس کو ہٹ کیا گیا. اور وہ اس جو 26ویں آئینی ترمیم منظور کر جاتے ہوئے جو وعدے وعید کیے گئے ہمیشہ کی طرح, جس طرح سے حافظ احمد اللہ صاحب نے, کیونکہ طاہر سندھو صاحب نے پوری کوشش کی, لیکن یہ کوششیں پہلے بھی رفع ہوتی. ان کا ایک ہی آبجیکٹ ہے کہ اپوزیشن لڑے آپس میں, ہم نہیں لڑیں گے. ہم جہاں پہ ہم نے جھکنا ہے ہم بالکل جھکیں گے, اور جہاں پہ اور جے یو آئی کی لیڈرشپ تو ہمیشہ بڑی معاملہ فہم ہے. سندھو صاحب آپ ایک کوئک کامنٹ, میں حافظ صاحب کیونکہ دیر سے انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, ہم آپ دونوں سے اس پہ رائے لے چکے ہیں. پنجاب حکومت نے اپنی تشہیر کی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ حمداللہ صاحب آپ نے مختلف ادوار کے اندر اس پہ تنقید پی ٹی آئی پہ بھی کی ہوئی ہے جو وہ اپنی تشہیر کرتے تھے اخبارات میں. دیکھیے بات یہ ہے, ایک طرف ہم میڈیا پر قدغن لگاتے ہیں, ان کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فیکا ایکٹ جیسی شیعہ قانون لاتے ہیں, افسا کی زبان بند کرنا, حافظ حمداللہ کی زبان بند کرنا, حامد میر کا زبان بند کرنا, اسما شیرازی کا زبان بند کرنا, اور کیا نام, عام آدمی کی بھی سوشل میڈیا پہ, عام آدمی کی بھی, سیاسی ورکر کی بھی, سیاسی پارٹیوں کی بھی وہ زمان. دوسری طرف آپ کو گراؤنڈ اوپن کھلا ہوا ہے, جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی والے تصویر لگاتے تھے وزیر اعلیٰ کا یا عمران خان کا کسی پروجیکٹ کے لیے تو کتنی تنقید ہوتی تھی, ہم بھی کرتے تھے تنقید. لیکن آج جو کچھ اخبارات میں ہو رہا ہے, تو کل جو آپ کہہ رہے تھے کیا وہ غلط تھا یا آج کا غلط ہے, وہ جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے, یہ فیصلہ تو حکومت کر سکے گی. لیکن یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قومی خزانے سے اتنا پیسہ خرچ کے اپنے اشتہارات کے لیے قوم کو, یعنی آپ خود اس یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹیرین نے, حکومت نے تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا, خواہ پنجاب کا ہو یا وفاق کا ہو. اور غریب کا حال پوچھئے کہ غریب کا کیا حال ہے, اس کے پاس نان و نفقے کے لیے اب 2 پیسے نہیں ہے, بجلی بل جمع کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے.
آپ روزگار چھین لیتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹ آپ نے ختم کیا, لاکھوں لوگوں سے آپ نے روزگار چھین لیا. تو یہ تمام چیزیں یہ آپ کے مثبت پوائنٹ نہیں ہے آپ کے حکومت کی بہتری کے لیے, یہ آپ کے ناکامی کے اور بدنامی کے باعث بن رہے ہیں. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, فیصل چوہدری صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, یہ جو اخباری اشتہارات کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں اگر اب پاکستان میں بہت سی چیزوں کے حوالے سے آگہی کی ضرورت ہے, اگر آگہی مہم کے اوپر یہ خرچ کیا جائے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.